अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 10 नवंबर के दिन पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख़ एक और अहम वाक़या और वो थी 27वीं तरमीम। आपको कई पाकिस्तानियों को मुबारक हो कि अब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा ख़त्म हो गया है। कम से कम सेनेट में अब ये 27वीं तरमीम पास हो गई है। अब कौमी असम्बली में इसने जाना है, वहाँ भी एक रस्मी कार्रवाई है, क्योंकि बाकी काम तो हो चुका है। हुकूमत का दावा है कि उनके पास आदाद जो हैं, यानी नंबर जो हैं, वो पूरे हैं। और बुनियादी तौर पे जब 27वीं तरमीम की बात शुरू हुई तो उसमें मकसद यही लग रहा था कि आला अदलिया के इख्तियारात को महदूद करना है और सदर और आर्मी चीफ को मज़ीद इख्तियारात देने हैं। इसके साथ साथ उन्हें लाइफ टाइम ताहयात जो इस्तिस्ना है हर किस्म की कानूनी कार्रवाई से, वो भी उनको दिया जाना था। और ये तमाम काम हो गया। और इसके अलावा जितनी नेशनल फाइनेंस कमीशन वगैरह की बातें थी वो सारी फिर सानवी होकर रहेगी, क्योंकि बुनियादी मकसद यही था कि आर्मी चीफ की मज़ीद उनके लिए टेन्योर जो था फील्ड मार्शल के लिए, वो उसकी राह हमवार करनी थी और वो राह हमवार हो गई है। उन्हें अब कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस कहा जाएगा। और उसका बुनियादी मकसद यही है कि पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान की फ़िज़ाइया जो है वो भी अब बराह रास्त जनरल हेड क्वार्टर जो फ़ौज के सरबराह हैं अब वो नहीं होंगे, बल्कि कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे, यानी मुश्तरका कमान के तहत आ जाएंगे। और ऐसे लगता है कि ये वो अमल है जो कि जब अप्रैल 2022 में इमरान खान के अदम एतमाद के वोट के ज़रिए शुरू हुआ था, ये उसका एक कल्मिनेशन लगती है। उसके ज़रिए शायद अभी मुकम्मल हो गया है। फैसल वावडा के बकौल तो अभी आप 28वीं तरमीम की तैयारी करें। अब 28वीं तरमीम में क्या है ये हमें मालूम नहीं है। कम से कम 27वीं तरमीम की हद तक जो जद्दोजहद थी, जो कोशिश थी हाइब्रिड निज़ाम की, वो अब पूरी हो गई है और जो बड़े मकासद थे वो हासिल कर लिए गए हैं। अब जो बहुत से सिफारती हल्के पूछ रहे हैं कि फील्ड मार्शल का अगला चैलेंज क्या है, क्या वो अफ़गानिस्तान से निमटना है। इस्तांबुल में जो मुज़ाकरात थे अफ़गानिस्तान के साथ वो नाकाम हो गए। उसके बाद से मुसलसल अफ़गान रहनुमाओं की तरफ से, ख़ास तौर पे उनके वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी की तरफ से बड़े जारहाना बयानात आए हैं। और उससे ये तासुर मिल रहा था कि जितने भी वॉइस ऑफ खुरासान, तोलो न्यूज़ और ईगल आई, इस किस्म के बहुत सारे एक्स पे प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, जिसके ज़रिए इस नौइयत की ख़बरें आई, जिससे लग रहा है कि अफ़गान रहनुमा परेशान हैं और वो ये समझते हैं कि शायद पाकिस्तान अभी अफ़गानिस्तान के अंदर हुकूमत की तब्दीली की कोशिश करेगा। और अगर ये वाक़ई उनको ये शक पड़ गया है, अब किस बुनियाद पे शक पड़ गया है, वो ये कि गुज़िश्ता रोज़ भी दफ्तर ख़ारजा की तरफ से जो बयान आया है उसमें कहा जा रहा है, उसमें उबूरी अफ़गान इंतज़ामिया का ज़िक्र नहीं किया गया, बल्कि कहा गया है कि अफ़गान रजीम। और ये दूसरा मौका है जब इससे पहले कोई 4-5 हफ़्ते पहले दफ्तर ख़ारजा ने अपने एक बयान में यही कहा था कि अफ़गान रजीम, यानी रजीम थोड़ा सा एक मनफी लफ्ज़ है, इससे मनफी तासुर पैदा होता है एक ऐसी हुकूमत के हवाले से जिसको कबूल नहीं किया जाता, तस्लीम नहीं किया जाता। तो शायद अफ़गान रहनुमाओं को अब ये शक हो चला है कि जो ये वोकेबलरी तब्दील हो गई है अफ़गान उबूरी इंतज़ामिया से, जो ये कैरेक्टराइजेशन हो गई है कि अफ़गान रजीम, तो इसका मतलब है कि अब पाकिस्तान के अंदर इस हुकूमत के लिए हिमायत ख़त्म हो गई है। ये वो नतीजा है जो शायद अफ़गान रहनुमा अख़ज़ कर रहे हैं और उनको ये लगता है कि अब अफ़गानिस्तान के अंदर शायद हुकूमत की तब्दीली की कोशिश की जाएगी। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ अगर ऐसा हुआ तो ये बड़ी एक अफ़सोसनाक सूरत हाल होगी। और क्योंकि पहले ही अफ़गानिस्तान ख़ुद शोरिश का शिकार रहा है कोई 4 दहाइयों से ज़्यादा, और उसके बाद उसके बराह रास्त असरात पाकिस्तान पे भी पड़े हैं, ईरान पे भी पड़े हैं। और बड़ी मुश्किल से कोशिश की जा रही थी, एक लिहाज से इस्तेहकाम आया था तालिबान की हुकूमत के आने के बाद, लेकिन उस इस्तेहकाम को सबसे बड़ा झटका और जो बाहमी एतमाद साजी के इक़दामात थे ख़ास तौर पे पाकिस्तान की तरफ से, उसको झटका लगा TTP की कार्रवाइयों की वजह से। सितंबर 2023 के बाद से मुसलसल
پاکستان میں جس انداز میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا تو بار بار بے شمار ملاقاتیں بھی ہوئی، وزیر دفاع، وزیر خارجہ اور خصوصی نمائندے برائے افغانستان امبیسڈر صادق کے ذریعے بھی بہت ملاقاتیں ہوئیں، لیکن اس کا نتیجہ کچھ برآمد نہ ہوا۔ پھر ظاہر ہے وہاں سے خاص طور پہ ستمبر اور اکتوبر میں بہت دہشت گردی کے واقعات ہوئے پاکستان کے اندر، اور اس کے بعد پھر وہ یہ تھا کہ پاکستان نے بالآخر فیصلہ کیا کہ اگر ٹی ٹی پی کے رہنما، ان کے بہت سارے فائٹرز افغانستان کے اندر ہیں، تو اب ہم براہ راست کارروائی کریں گے، اس پہ کوئی اب جھجک کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا، بہت ہم نے صبر کر لیا۔ یہ وہ پیغام تھا جو پاکستان کی طرف سے گیا۔ اس کے بعد اب تقریباً 4 ہفتے ہو گئے ہیں کہ 8 ہمارے کراسنگ پوائنٹس ہیں افغانستان کے ساتھ، اور سب کے سب تقریباً 4 ہفتے سے بند ہیں، اور تجارتی جو ذرائع ہیں ان کے مطابق کوئی $20 کروڑ کا اب تک نقصان ہو چکا ہے۔ افغان برآمدات پاکستان کو متاثر ہوئی ہیں، پاکستانی برآمدات افغانستان اور وسطی ایشیا کو براہ راست متاثر ہوئی ہیں۔ کوئی 1000 ٹرک کراچی پورٹ پر کنٹینر جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ افغانی انگور کا 10 کلو گرام کا پیکٹ 4500 روپے سے 140 روپے پہ آ گیا ہے، کیونکہ کوئی خریدنے والا نہیں ہے۔ اب عام طور پہ پاکستان سے افغانستان ماہانہ کوئی $15 کروڑ کی درآمدات کرتا ہے، پاکستان سے افغانستان، یعنی افغانستان کی درآمدات جو ہیں کوئی $15 کروڑ کی ہیں۔ افغانستان عام طور پہ پاکستان کو ماہانہ تقریباً $6 کروڑ کی برآمدات کرتے ہیں، یعنی افغان مصنوعات پاکستان کو آتی ہیں $6 کروڑ کی۔ تو اس طرح اگر آپ یہ دیکھ لیجئے تو کوئی 20-21 کروڑ کا دو طرفہ نقصان ہو چکا ہے ان پوائنٹس کی بندش سے۔ جو 8 بارڈر پوائنٹس ہیں، کوئی 20 سے 25 ہزار ورکرز متاثر ہوئے ہیں، جو کسان ہیں ان کی فصلیں برباد ہو گئیں، کنٹینرز کے اندر گل سڑ گئی ہیں، کنٹینر چونکہ بند پڑے ہیں، اور بحیثیت مجموعی دونوں ملکوں کے تاجروں کو، ان کے جو کاشتکار ہیں اور پھر مزدور ہیں جو سرحدی علاقوں میں کام کرتے ہیں، ان کو بہت نقصان ہوا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے اب یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ جب تک تحریک طالبان پاکستان کے خلاف کوئی باقاعدہ کارروائی نہیں کی جاتی، اس وقت تک یہ بارڈر بند رہیں گے۔ اور اس کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ استنبول میں تازہ ترین جو دور ختم ہوا مذاکرات کا، تو پھر سب سے پہلے ذبیح اللہ مجاہد نے اور پھر افغان وزیر خارجہ امیر متقی نے کہا کہ ٹریڈ کو، بارڈر ٹریڈ کو، یعنی بارڈر کے ذریعے تجارت کو اور افغان مہاجرین کو ہتھیار کے طور پہ پاکستان استعمال کر رہا ہے، اور ایک حقوق انسانی کا مسئلہ ہے، اور اس کو انہوں نے سیاست کی نظر کر دیا ہے، تجارت کو بھی سیاست کی نظر کر دیا۔ اب جس انداز میں جو موقف پاکستان نے اختیار کیا ہے، خاص طور پہ استنبول کے آخری راؤنڈ کے خاتمے کے بعد، اس کے بعد سے اگر آپ دیکھیں تو افغانستان کی طرف سے جتنے بھی ان کے پلیٹ فارم ہیں، ایک تو یہ کہ تمام افغان اکٹھے ہو گئے ہیں، اس بات پہ خوش ہیں کہ افغان حکومت نے بڑی جرت کا، بہادری کا مظاہرہ کیا ہے اور پاکستان کا چیلنج قبول کر لیا ہے تمام۔ اور وہ لوگ جو کہ کل تک افغان طالبان کے خلاف شدید تنقید کر رہے تھے کہ انہوں نے خواتین پہ پابندیاں لگا رکھی ہیں ان کی تعلیم پہ، ملازمت میں، آج وہ بھی افغان طالبان کی ستائش کر رہے ہیں۔ اب ایک تو یہ کہ مسلسل پروپیگنڈا، منفی بیانات اور دھمکی آمیز بیانات کا سلسلہ افغانستان کی طرف سے جاری ہے، جو بہت افسوسناک بات ہے۔ اور بنیادی سوال یہ ہے کہ کئی درجن گھنٹے لگائے دونوں ملکوں کے وفود نے دوحہ میں اور استنبول میں 2 مرتبہ، اور ایک نکاتی ایجنڈا تھا کہ تحریک طالبان پاکستان کے رہنماؤں، جتنے بھی لیڈرز ہیں ان کو نیوٹرلائز کیا جائے، ان کے فائٹرز کو پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ یہ پاکستان کا مطالبہ تھا کہ جو ان کی پناہ گاہیں ہیں ٹی ٹی پی کے، ان کو ختم کیا جائے تاکہ پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ کیا جا سکے۔ اور بڑے واضح طور پہ پاکستان کی وزارت خارجہ نے بھی کہا کہ 2015 2015 کے بعد بہت سارے لوگ آپریشن ضرب شروع ہونے کے باعث جو ٹی ٹی پی کے لوگ تھے وہ افغانستان چلے گئے تھے، اور وہی اب پاکستان میں ٹربل میکر کے طور پہ یہاں پہ مختلف دہشت گردی کی کارروائیوں میں
مصروف ہیں. اور اسی طرح آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ابتدا میں تو افغان طالبان کے رہنماؤں نے کہا کہ ٹی ٹی پی وہاں موجود نہیں ہے، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ ہم اگر نکالیں گے تو ان کے طریقے سے نکالیں گے، وہ ہمارے مہمان ہیں. اور پاکستانی وفد پہ انہوں نے دوغلے رویے کا الزام بھی لگایا. اور امیر خان متقی وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ اسلام آباد چاہتا ہے کہ کابل پاکستان کے اندرونی سیکیورٹی کو یقینی بنائے، ہم یہ نہیں کر سکتے. بڑا جارحانہ پریس کانفرنس تھی جو کہ امیر متقی نے کی. پریس کانفرنس تھی یا کوئی ایک میٹنگ تھی، تو بڑی ایک منفی تصویر ابھر کے سامنے آئی افغانستان کے اندر سے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب دوسری طرف آپ پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان کا یہی مسئلہ ہے کہ آپ اکتوبر کا مہینہ، ستمبر کا مہینہ بھی دیکھیں تو یہاں مسلسل دہشت گردی کے واقعات ہوئے. اور اب افغان طالبان، چونکہ پاکستان نے اس مسئلے پہ کسی لچک کا مظاہرہ نہیں کیا اور ان کا یہ خیال ہے کہ افغان طالبان چونکہ پورے ملک پہ ان کا کنٹرول ہے تو وہ ٹی ٹی پی کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. تو اب کیا یہ سمجھا جائے کہ افغان طالبان کے لیے ٹی ٹی پی وہی درجہ رکھتی ہے جو کہ ازبیک، القاعدہ اور دوسرے ای ٹی آئی ایم، اوئیغور مسلم جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کے لیے رکھتے تھے، کیونکہ ٹی ٹی پی نے ان کو پناہ فراہم کی ہوئی تھی شمالی جنوبی وزیرستان میں. تو اب اس کی وجہ سے ایک لحاظ سے لگتا ہے کہ جو حقانی قبیلہ ہے، زدران قبیلہ ہے، ان کے لیے ایک مشکل یہ ہے کہ وہ بآسانی ٹی ٹی پی سے دغا نہیں کر سکتے. یعنی ان کا یہ خیال ہے کہ اگر انہوں نے ٹی ٹی پی کو نکال دیا، ان پہ اگر کوئی قدغن لگا دی تو وہ سمجھا جائے گا کہ انہوں نے پشتونوں کے ساتھ دغا کر لیا. اب طویل عرصے تک ان جتنے بھی غیر ملکی دہشت گرد گروہ تھے ان کے ٹھکانے شمالی اور جنوبی وزیرستان میں تھے، بلکہ کراچی اور پشاور ایئرپورٹ پر جو حملے ہوئے، 3 حملے تھے، تو اس میں تو جو لوگ مارے گئے ان میں ازبیک اور چچن بھی شامل تھے. اب پاکستان کو یہ بھی شکایت ہے، یہ لگ رہا ہے پاکستان کو کہ افغانستان اب بھارت کے ساتھ تعلقات کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے تاکہ پاکستان پہ دباؤ ڈالا جا سکے. اور اسی لیے خود جے شنکر، ان کے وزیر خارجہ بھارت کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اب انڈیا کا جو اسٹریٹجک سپیس تھا، انڈیا کا اسٹریٹجک روابط افغانستان کے ساتھ بحال ہو گئے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے وہ سپیس کھو دیا ہے. یہ کسی ایک تازہ ترین آرٹیکل میں ان کو یہ کوٹ کیا گیا تھا. اب افغان طالبان اس حوالے سے یہ شاید اس ممر کا احساس نہیں کر رہے ہیں کہ ان کو اگر ان سے پاکستان کو اگر شکایت ہے تو اس پاکستان اکیلا نہیں ہے، بلکہ ایران، چین اور ازبیک حکام کو بھی ان تمام گروہوں سے ایک مسئلہ ہے جو کہ افغان سرزمین پر ہیں، چاہے وہ آئی ایم یو ہے، چاہے وہ ای ٹی آئی ایم ہے، چاہے القاعدہ ہے. اب ایران نے لاکھوں لوگوں کو واپس بھیجا ہے، لیکن ان کے حوالے سے ہم نے ایک بات بھی نہیں سنی، جبکہ تمام تر جو شکایات ہیں وہ پاکستان سے ہیں. اب اسلام آباد کے حکام یہ بھی چاہتے ہیں کہ افغان طالبان واضح کریں کہ پاکستان میں ٹی ٹی پی جو حملے کر رہی ہے کیا وہ جہاد کے زمرے میں آتے ہیں، کیا واقعی ٹی ٹی پی جہاد کر رہی ہے. اگر یہ جواب مل جاتا ہے پاکستان کو تو اس سے بھی واضح ہو جائے گا کہ افغان طالبان کی دہشت گردی کے حوالے سے جو پالیسی ہے وہ کس حد تک صحیح ہے اور کس حد تک وہ اس پہ یقین رکھتے ہیں. اب پاکستانی قیادت کو دوسری طرف، یعنی یہ وہ کام ہے جو کہ افغان طالبان کو کرنا ہے. پاکستانی قیادت کو اس وقت یہ تاثر ظاہر کرنا ہے کہ وہ کابل میں حکومت کی تبدیلی کی کوششیں کر رہا ہے. یہ شکوک ظاہر ہے اس وقت بڑے تھے جو جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ جب پاکستان نے طالبان حکومت، عبوری حکومت کی بجائے طالبان رجیم کہنا شروع کیا ہے. اب حقیقت کے اس کے درمیان ہے، لیکن معاف کیجیے، دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ رواداری اور کوئی درمیانی رستہ تلاش کرنے کی کوشش کرنی ہوگی. کچھ پاکستان کی شکایتیں، کچھ افغانستان کی شکایتیں ہیں، لیکن ان شکایات کا حقیقت پسندانہ انداز میں جائزہ لینا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگ جو کہ پاکستان پہ، ایران پہ اور چین کے مفادات پہ حملوں کے ذمہ دار ہوں ان کی میزبانی کی جائے افغانستان میں.
جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے وہ ظاہر ہے مکمل طور پہ یہ پاکستان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری افغانستان پہ نہیں ڈالی جا سکتی۔ پاکستان نے اپنی ایک فینس لگائی ہوئی ہے بارڈر پہ، پاکستان کی فوج بھی زیادہ ہے، وسائل بھی زیادہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جس انداز میں بارڈر بند کیا گیا ہے 4 ہفتے سے، اس سے بے شمار ایک نیا انسانی بحران جنم لے رہا ہے، عام لوگوں کے لیے، تاجروں کے لیے، کسانوں کے لیے۔ تو اس میں شاید پاکستان کو بھی سوچنا ہوگا کہ کیا اتنی ایک ہائی ہینڈڈ، اتنی سخت پالیسی اختیار کر کے کیا افغانستان کے ساتھ ہمارے جو مسائل ہیں وہ ان کا کوئی حل تلاش کیا جا سکے گا، یا پھر یہ کہ پاکستان کی حکومت اس وقت تیار ہے افغانستان کے ساتھ براہ راست ایک جنگ شروع کرنے کے لیے، ایک ایسی جنگ جس میں ضروری نہیں ہے کہ ٹینک اور توپیں استعمال ہوں، بلکہ ایک ایسی جنگ جس میں بارڈر مسلسل بند رہیں، رابطے منقطع رہیں، اور اس وقت تک یہ کشیدگی جاری رہے جب تک دونوں طرف سے ان معاملات پہ بات چیت پہ آمادگی ظاہر نہیں کی جاتی جو کہ اس وقت شدید کشیدگی کا اور تنازع کا سبب بنی ہوئی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔